अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कौमी सलामती कमेटी ने पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क की पहली कौमी सलामती पॉलिसी की तैयारी और मंजूरी एक तारीखी इक़दाम है। मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुंसलिक है। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारजा तलबी मुसलमानों की नस्ल कशी मुहिम पर शदीद एहतजाज। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि BJP RSS हुकूमत में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपेगेंडा मामूल बन चुका है। भारतीय हुकूमत ने नफ़रत अंगेज़ तकारीर करने वालों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम मज़ीद सर्द। कराची में कम से कम दर्जे हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रात से सुबह तक वक्फे से बारिश। जियाले तैयारी पकड़ें, कठपुतली के खिलाफ अब वार करने और ऐलान करने का वक्त आ गया है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि अवाम सिलेक्टेड राज भुगत रहे हैं और इस नाहल का बोझ उठा रहे हैं। लाहौर को हम अपना बेस कैंप बनाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का जोर टूट गया। अमवात और मरीजों में कमी। 24 घंटे में कोरोना वायरस के 200 से ज़ायद नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना की चौथी लहर मजीद 3 जानें ले गई। कनाडा का अमेरिका के कारों के कवानीन के खिलाफ मैक्सिको का साथ देने का फैसला। दोनों ममालिक माहिरीन का एक ट्रिब्यूनल बनाने की दरख्वास्त करेंगे। तनाज़े को हल करने के लिए एक सालिसी पैनल का मुतालबा किया जाएगा। टोरंटो में सर्दी का राज शदीद मुंजमद बारिश की वार्निंग ख़त्म कर दी गई। शहर में वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला हफ्ते तक जारी रहेगा। शहर में जारी सर्दी की शिद्दत बरकरार रहेगी। कनाडा भर में कोरोना वायरस के फैलाव में एक बार फिर इजाफा। मुतासर अफराद की तादाद 20 लाख से तजावुज़ कर गई। हलाकतें 30,229 हो गईं। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमरीका जबकि दूसरी तालिबान है। तालिबान के नायब वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि 9 ममालिक को अफ़गानिस्तान में नाकामी का मुंह देखना पड़ा। जो मुल्क में अमन चाहते हैं उन्हें अफ़गानिस्तान में वापस आ जाना चाहिए। मगरबी ममालिक अपना वादा पूरा करें। रूस की मगरबी ममालिक को धमकी। रूसी सदर कहते हैं कि मगरबी ममालिक नेटो की जारहियत रोकने में नाकाम रहे तो रूस के पास बहुत से ऑप्शन मौजूद हैं। पुतिन का अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहदी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। चीन में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा। चीनी शहर जियान में सफरी पाबंदियों में सख्ती कर दी गई। अमरीकी सदर बाइडन का कहना है कि ओमिक्रॉन तशवीश का बाइस है। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के होने वाले इजलास में पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुनक़्क़िद हुआ। ज़राए के मुताबिक मुशीर कौमी सलामती मुईद यूसुफ ने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के मुसव्विदे पर ब्रीफिंग दी। बाद अज़ां पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। ये पॉलिसी कल काबीना के इजलास में पेश की जाएगी। इजलास में वफाकी वज़रा, अस्करी क़यादत, दीगर आला हुक्काम, वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ शरीक हुए। ज़राए के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और दीगर सिक्योरिटी मामलात पर भी गौर किया गया। इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क का तहफ़्फ़ुज़
شہریوں کے تحفظ سے منسلک ہے۔ پاکستان کسی بھی داخلی اور خارجی خطرات سے نبرد آزما ہونے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ ملک کی پہلی قومی سلامتی پالیسی کی تیاری اور منظوری ایک تاریخی اقدام ہے۔ وزیر اعظم نے قومی سلامتی مشیر کو پالیسی پر عمل درآمد کے لیے ماہانہ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ قومی سلامتی ڈویژن اور تمام متعلقہ اداروں کی کاوشیں لائق تحسین ہیں۔ پالیسی پر مؤثر عمل درآمد کے لیے تمام ادارے مربوط حکمت عملی اپنائیں۔ پاکستان نے بھارتی جنتا پارٹی کے انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے بھارتی مسلمانوں کی نسل کشی مہم پر بھارتی ناظم الامور کو دفتر طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان نے بھارتی جنتا پارٹی کے انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے بھارتی مسلمانوں کی نسل کشی مہم پر بھارتی ناظم الامور کو دفتر طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان عاصم افتخار نے بتایا کہ بھارت کی ریاست اتراکھنڈ میں انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے ایک مذہبی اجتماع میں مسلمانوں کی نسل کشی سے متعلق نفرت آمیز تقریر پر تحفظات کے بعد بھارتی ناظم الامور کو طلب کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ بھارتی ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے احتجاج ریکارڈ کرایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارتی ناظم الامور کو بتایا گیا کہ نئی دہلی کو پاکستانی تحفظات سے آگاہ کرے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بھارتی حکومت نے مسلمانوں کو خلاف نفرت انگیز تقاریر کرنے والے ہندوتوا کے حامیوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی۔ عاصم افتخار نے کہا کہ بھارت میں بی جے پی RSS حکومت میں مسلمانوں کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا معمول بن چکا۔ خیال رہے کہ 23 دسمبر کو بھارت کی ریاست اتراکھنڈ میں حکمران جماعت BJP سے تعلق رکھنے والے انتہا پسند ہندوؤں کی جانب سے ایک مذہبی اجتماع میں مسلمانوں کی نسل کشی سے متعلق نفرت آمیز تقریر پر پولیس کارروائی کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اتراکھنڈ میں 3 روزہ دھرم سنسد نامی مذہبی اجتماع کے کلپس سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں، جس میں BJP خواتین ونگ کی لیڈر اڈیتا تیاگی اور BJP لیڈر اشونی اپادھیائے نے بھی شرکت کی۔ ایک اور ویڈیو میں پوجا شکون پانڈے عرف سادھوی اناپورنا کو مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی کال دیتے سنا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ انہیں ختم کرنا چاہتے ہیں تو انہیں مار ڈالو، ہمیں 100 فوجیوں کی ضرورت ہے جو 20 لاکھ کو مار سکیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور برف باری کے بعد موسم مزید سرد ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں بہت زیادہ سردی کا کوئی امکان نہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ملک کے مختلف شہروں میں بارش اور برف باری کے بعد موسم مزید سرد ہو گیا ہے۔ اسلام آباد میں گزشتہ رات سے صبح تک وقفے سے بارش ہوئی، جبکہ لاہور دھند کی لپیٹ میں ہے، جبکہ مری، وادی زیارت، لوئر دیر، ناران اور کاغان میں برف باری اور یخ بستہ ہواؤں کے باعث درجہ حرارت مزید گر گیا۔ مظفر آباد، وادی نیلم، وادی جہلم اور وادی لیپا سمیت آزاد کشمیر کے مختلف حصوں میں بھی بارش اور وقفے سے برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں کم سے کم درجہ حرارت لیا میں -12 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے، اسکردو میں -6، ہنزا اور استور میں -5، مالم جبہ میں -4، چترال اور مری میں -3، کوئٹہ میں -2، اسلام آباد اور لاہور میں 5، پشاور میں 7 اور کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 15 ڈگری سینٹی گریڈ رہنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب کراچی سے متعلق چیف میٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ کراچی میں زیادہ سردی نہیں آئے گی، درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں آنے کا امکان نہیں۔ پورے ملک سے سائبیرین ہوائیں ہٹی ہوئی ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جیالے تیاری پکڑیں، کٹ پتلی کے خلاف اب وار کرنے اور اعلان کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ جیالے تیاری پکڑیں، کٹ پتلی کے خلاف اب وار کرنے اور اعلان کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو کی 14ویں برسی پر گھڑی خدا بخش میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ شہید بی بی آپ کا پاکستان مشکل میں ہے، عوام سلیکٹڈ راج بھگت رہے ہیں اور اس نااہل کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم نے کہا تھا جمہوریت بہترین انتقام ہے، ہم نے پارلیمنٹ کو تمام اختیارات دیے، لیکن جمہوریت پر حملے ہوتے رہے اور نقصان پہنچتا رہا۔ الیکشن پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کبھی کسی چودھری کو استعمال کیا گیا، کبھی کسی نثار کو۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی ڈیل کی سیاست پر یقین نہیں کرتی، جبکہ موجودہ حکمران، صدر، وزیر اعظم دہشت گردوں سے ڈیل کے لیے بھیک مانگ رہے ہیں۔ دہشت گردوں نے انہیں جواب دے دیا ہے۔ بلاول نے کہا کہ جیالے تیاری کریں، کٹ پتلی کے جانے میں دیر نہیں ہے،
اس کٹ پتلی کے خلاف اب وار کرنے اور اعلان کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ 18ویں ترمیم کے صورت میں بحال کر دیا تھا۔ ہم نے پارلیمان کو سارے پاورز دیے تھے، مگر کبھی کوئی RO الیکشن تو کبھی کوئی RTS کا الیکشن، کبھی کسی چودھری کو استعمال کیا گیا تو کبھی کسی انحصار کو استعمال کیا گیا، اور جمہوریت پہ حملے ہوتے رہے، جمہوریت کو نقصان پہنچاتا رہا، عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا گیا۔ پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس 5 جنوری کو لاہور میں ہوگا۔ لاہور کو ہم اپنا بیس کیمپ بنائیں گے۔ اس حکومت کے خاتمے کی کہانی اس شہر سے شروع ہوگی جہاں سے PP کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ کٹ پتلی کا جانا دیوار پر لکھا جا چکا، ہر کسی کی یہی آواز ہے، کٹ پتلی کو جانا ہوگا۔ بلاول نے اپوزیشن جماعتوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو استعفے دینے اور الیکشن نہ لڑنے کے حق میں تھے وہ بھی الیکشن کے مزے لوٹ رہے ہیں اور مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے آصف زرداری نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی خدمت کی ہے، ہم امیر ملک ہیں، ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں غریبوں کی خدمت کرتے کرتے اٹھا۔ یہاں وقت کی کمی رہتی ہے، سوچ کی کمی رہتی ہے۔ پاکستان بہت امیر ملک ہے، آپ غریبوں کی نصیبوں کو بدل سکتے ہیں، آپ ایکسپورٹیبل آئٹمز انسان ذات کو باہر بھیج سکتے ہیں کام کرنے کے لیے، جس طرح بھٹو صاحب نے بھیجا، مگر یہاں وقت کی کمی رہتی ہے، سوچ کی کمی رہتی ہے۔ جو کہا جاتا ہے وہ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر انشاءاللہ جس طرح بلاول نے کہا کہ وہ وقت دور نہیں، وہ ٹائم آنے والا ہے کہ جب آپ کی حکومت دوبارہ آئے گی اور انشاءاللہ آپ کے دن بھی بدلیں گے، آپ غریبوں کی تقدیر بھی بدلے گی، اور یہ سب بدلے گا بلاول۔ کورونا وائرس سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 28,912 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,94,031 ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کورونا وائرس سے 3 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 28,912 ہو گئی۔ پاکستان میں کورونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 12,94,031 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 294 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 4,44,670، سندھ میں 4,80,901، خیبر پختونخوا میں 1,81,247، بلوچستان میں 33,625، گلگت بلتستان میں 10,429، اسلام آباد میں 1,08,502، جبکہ آزاد کشمیر میں 34,657 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 2,32,34,148 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 41,869 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 12,55,204 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 636 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 3 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 28,912 ہو گئی۔ پنجاب میں 13,066، سندھ میں 7,663، خیبر پختونخوا میں 5,922، اسلام آباد میں 966، بلوچستان میں 336، گلگت بلتستان میں 186 اور آزاد کشمیر میں 746 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔